बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि आप परवरदिगार आलम के फजल व करम से अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह मालिक कायनात की हम्दो सना से और दुरूद भेजकर मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। आज हमारे व्लॉग के जो मौज़ूआत हैं वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। नंबर 1, जो हमने ख़बर आपके साथ शेयर की थी अर्जेंसी की, इसके हवाले से बात करूँगी। नंबर 2, सियासी अखाड़ा सजा तो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों का आगाज़ हो गया। और नंबर 3, MQM के साबिक़ MNA मुज़म्मिल कुरैशी के हवाले से एक गलत फहमी में दूर करना चाहूँगी। और चौथी ख़बर जो है, एक वीडियो वायरल हुई है झंग में नून लीग के मुकामी रहनुमा की दुर्गत की, उस हवाले से बात करेंगे। तो इससे पहले कि इन मौज़ूआत पर मैं आपके साथ गुफ्तगू शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी इस बहन को मजबूत कीजिए, अपनी इस बहन का साथ दीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी मैं व्लॉग बनाऊँ वो फ़ौरी तौर पर आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाए। तो नाज़रीन, आगाज़ करूँगी अर्जेंसी की दरख्वास्त के हवाले से। आपको याद होगा कि हमने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो ऊपर गद्दारी का मुकदमा है उसके लिए बुज़ुर्ग रहनुमा MQM के, जिनके हौसले बहुत बुलंद हैं, और उन्होंने एक अर्जेंसी की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई थी। उस केस के हवाले से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब पे बना है, तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर की थी, ख़ासकर वो तफसीलात जो सिंध हाई कोर्ट में हुई और लाहौर हाई कोर्ट में। और फिर उसके बाद मैंने आपको शानदाना गुलजार, जिनकी आप ये स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, उनके ऊपर कटने वाली FIR और उस पर शामिल तमाम दफ़ात के हवाले से जस्टिस मोहसिन कियानी साहब की एक जजमेंट सुनाई थी। और उसके 2-3 वैलिड पॉइंट मैंने आपको समझाए थे कि कोई भी आम शख्स किसी पर गद्दारी का मुकदमा उस वक़्त तक नहीं करा सकता जब तक उसके पास उस शख्स पे जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद हो कि उसने कब कब किस तरह से रियासत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क दुश्मनी के काम किए। और दूसरा जो अहम पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से पाबंदी हट जाएगी। वो अहम पॉइंट था कि 17 ग्रेड का ऑफ़िसर हो या फिर वफाकी और सूबाई हुकूमत में शमूलियत रखने वाला शख्स हो, वो किसी पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा सकता है। हमने जो आपके साथ वो ख़बर शेयर की थी, उस ख़बर को बड़ी ख़ूबसूरती से आगे बढ़ाया हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साथी जनाब शाहिद हुसैन साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के एक प्रोग्राम में। पंजाब के मशहूर कानूनदान एडवोकेट अज़हर सिद्दीकी साहब, जो सन 2015 में CP नंबर 210/5/220/93 के वकील भी थे, यानी इन्होंने ही अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम कराया था। अज़हर सिद्दीकी साहब की बात हो रही है और ये इस केस में ख़ुद वकील भी थे। उन्होंने जो ये पटिशन दाखिल कराई थी, जिसका मैंने भी आपको पूरा नंबर बताया है, और ये ख़ुद इसमें वकील भी थे, तो इनकी अपनी ज़ाती काविशों कोशिश के ज़रिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन की तहरीर और तकरीर पर गैर आइनी पाबंदी लगा दी गई थी। 17 नवंबर 2023 को, जिस रात मैंने एक रात पहले अर्जेंसी की दरख्वास्त के हवाले से तमाम डिटेल आपको शेयर की है, शाहिद हुसैन साहब के प्रोग्राम में जनाब एडवोकेट अज़हर सिद्दीकी साहब ने शाहिद हुसैन से बात करते हुए कहा कि मुझे इंतहाई दुख है कि मैं इस गैर आइनी गैर कानूनी अमल का हिस्सा बना रहा। तो नाज़रीन, हलकों में भी यही कहा जा रहा है तमाम,
اور ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ دنیا میں آپ کتنا بھی ظلم و ستم کر لیں، جھوٹ کانڈ کر لیں، لیکن ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو لازمی انصاف کرتی ہے، اور اس انصاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ہم نے وہ پوائنٹس آپ کو بتائے کہ 17 گریڈ سے کم کا کوئی بندہ اور صوبائی حکومت میں شمولیت رکھنے والا بندہ ہی کسی پر غداری کا مقدمہ درج کرا سکتا ہے، جبکہ یہ ایک عام شہری ہیں اور وکیل ہیں، اور انہوں نے جو ہے مقدمہ درج کرایا۔ اور جب اب ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا اور میں نے غلطی کی۔ بہرحال پچھتاوا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور انسان میں کہتی ہوں وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو مان لے اور اس کی تلافی کرے۔ اظہر صاحب نے جو کچھ بھی کیا، ان کے اوپر ظاہر سی باتیں کتنے لوگوں کو ماوراء عدالت صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ الطاف لور تھے، وہ الطاف حسین کے وفادار تھے۔ اس وقت سے آج تک جب الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگی تو جس پہ جو ظلم و ستم ہوا، یقیناً روز محشر اظہر صدیقی صاحب جو ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور جواب دیں گے کہ غلط کام انہوں نے کیا، کیوں کیا، جس کے بہاف پہ بے گناہ لوگوں کا قتال ہوا، بے گناہ لوگ گھر سے دربدر ہوئے، بے گناہ لوگ لاپتہ ہوئے، اور نہ جانے کیا کیا ہوا، ماؤں بہنوں کی بڑی بے حرمتی ہوئی، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ تو یہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کو روز محشر حساب دینا ہوگا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کو مانا اور برملا اظہار کیا شاہد حسین صاحب کے پروگرام میں آ کے۔ اچھا، اس کے بعد بات کروں گی کہ سیاسی اکھاڑا سجا تو ایک دوسرے پر تابا توڑ حملوں کا آغاز ہو گیا۔ میرے خیال سے مجھے وہ ویڈیو کلپس جو ہے نہ آپ کو لگا کے دکھانے کی ضرورت ہے نہ سنانے کی، اس قدر وائرل ہو رہے ہیں کہ جس میں سعید غنی صاحب نے کہا کہ MQM بہادر آباد فارغ ہو چکی ہے، یہ ایک مردہ گھوڑا ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے سہارے کی متلاشی ہے۔ سعید غنی صاحب نے یہ کہا۔ قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ 4-6 بلیوں کی دمیں باندھ کے ان کی ایک جماعت بنا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب بائیکاٹ آئے گا تو جو بھی انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا۔ اور حافظ نعیم صاحب کی طرف سے جو یہ آیا کہ MQM بڑی عجیب سی غلیظ سی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ حافظ نعیم صاحب نے جو ایک بیان دیا وہ بالکل میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ حافظ نعیم صاحب ایک مذہبی شخصیت ہیں، کراچی یونیورسٹی کے بڑے پڑھے لکھے اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سعید غنی کے جو مردہ گھوڑے کے حوالے سے لوگ بیان دے رہے ہیں MQM پاکستان والے، تو اس میں سب سے پہلے ذکر کروں گی خواجہ اظہار صاحب کا، جنہوں نے نیو کراچی کے جلسے میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں مردہ گھوڑا کہنے والے بھول گئے کہ اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ ایک بار ہماری چھنی ہوئی سیٹیں مل جائیں تو پھر پوچھیں گے گھوڑا مردہ ہے یا زندہ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی سیٹیں کس نے چھینی، تو کہتے ہیں کہ 2018 میں PTI والوں نے ہم سے ہماری سیٹیں چھینی۔ تو PTI والوں نے اگر آپ کی سیٹیں چھینی تو جو بھی مطلب بچہ جو ہے وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اگر PTI والوں نے آپ سے سیٹیں چھینی تھی تو وہ تو آپ کے بدترین مخالف ہوئے، دشمن ہوئے، تو پھر آپ ان کے ساتھ حکومت میں کیسے بیٹھے رہے، اور اقتدار کے مزے کیوں لوٹتے رہے، اقتدار سے کیوں چمٹے رہے، وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے، بلکہ آپ کی جماعت کا مین مدعا کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا۔ ماضی میں کچھ وقت کے لیے کوٹا سسٹم لگایا جاتا تھا، آپ کے IT منسٹر جناب امین الحق نے مستقل بنیادوں پر کوٹا سسٹم لگا کر مہاجر طلبہ کا گلا ہی کاٹ دیا۔ سابق منسٹر IT امین الحق، جن کا تعلق MQM پاکستان سے ہے، انہوں نے جو تھوڑے وقتوں کے لیے کوٹا سسٹم لگا کرتا تھا اب غیر معینہ مدت کے لیے لگا دیا، یعنی کہ بالکل ہی مہاجر طلبہ کا گلا گھوٹ دیا۔ مردہ گھوڑے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فاروق ستار کہ ہم مردہ گھوڑے ہیں تو PP کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا
کہ یہ اس پڑھی لکھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کی مثال جو ہے پورے پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں دیا کرتی تھیں کہ سب سے پڑھی لکھی جماعت ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کس قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے نا۔ فاروق ستار صاحب کا بھی اور مصطفیٰ کمال صاحب کا بڑے مزے کا جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے مستقل ملیر کے جلسے سے جو شروع ہوئے کہ ہم 22 نشستیں جیتیں گے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس وقت سیاسی اکھاڑے میں ٹی ایل پی، پی ٹی آئی، پی پی اور جماعت اسلامی فل تیاری کر کے میدان میں اتر رہے ہیں، تو فاروق ستار صاحب کس بہاف پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 22 سیٹیں جیتیں گے؟ پی پی، جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی بھرپور حصہ لینے کی تیاری میں ہے، اپنا انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہے۔ فاروق ستار صاحب عوام پانی، بجلی، مہنگائی کے بل کی چکی میں پستے رہے، وہ حسرت بھری نگاہوں سے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید یہ اس شہر کے رہنے والے ہیں، ہمارے آنسو پوچھیں گے، مگر افسوس کہ آپ نے عوام کے لیے ان 7 سالوں میں کچھ نہیں کیا۔ پھر کس منہ سے آپ عوام کے پاس جائیں گے اور ووٹ مانگیں گے؟ کیا کہہ کے مانگیں گے کہ آپ بجلی کے بل بھرنے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے رہے، آپ بجلی کے بل کے نہ بھرنے کی وجہ سے خودکشیاں کرنے لگے، آپ بجلی کا بل بھرنے کے لیے اپنے گھر کا قیمتی سامان بیچنے لگے، آپ مہنگائی کی چکی میں پستے رہے، صحت تعلیم کی سہولت آپ کو میسر نہیں تھی، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو غیر مقامی جو ہے موبائل چھیننے یا آپ کی تنخواہ ملنے کے بعد سر عام لوٹتے رہے اور گولیاں مارتے رہے۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ فاروق ستار صاحب بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ 22 نشستیں جیت جائیں گے۔ میری جو ذاتی رائے ہے فاروق صاحب، اگر آپ 2 نشستیں بھی جیت جائیں تو یقین جانیے کہ آپ سجدہ شکر میں گر جائیے گا، کیونکہ جس وقت آپ 22 نشستیں جیتتے تھے اور آپ کا 22 نشستیں جیتنے کا خواب پورا ہوتا تھا میرے بھائی، اس وقت آپ کے ساتھ الطاف حسین کا نام جڑا تھا، جسے آپ نے خود اپنی مرضی سے مائنس کر دیا۔ تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ اس طرح کے دعوے کیسے کر رہے ہیں، نہ تو 7 سالوں میں آپ لوگوں کا ایسا کوئی کام ہے اور نہ ہی عوام میں آپ کی پذیرائی ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم 22 نشستیں جیت جائیں گے؟ خیر، وہ وقت دور نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ مردہ گھوڑے کے حوالے سے محترم مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بہت دھواں دھار تقریر کر ڈالی، اور مختصراً مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا اس کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کروں گی۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جواب دیا، کل تک تم ہمارے دروازے پہ آتے تھے، ہمارے شہدائے قبرستان کے چکر لگاتے تھے۔ تو جناب مصطفیٰ کمال صاحب، اگر مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو ایک عرض ہے کہ جس دروازے کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو آپ سب نے خوشی خوشی دستبردار ہونے کا یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ یہ الطاف حسین کی پراپرٹی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کس شہدائے قبرستان کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، جس کا ذکر آپ گزشتہ 7 سالوں سے انتہائی حقارت سے کرتے آئے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پی پی کو اپنے ذاتی مثبت کاموں کو گنوا کر آپ بھرپور جواب دیتے، مگر آپ نے اور ایم کیو ایم پی کے نے مائنس الطاف کے بعد قوم کے لیے ذرا برابر کوئی کام نہیں کیا پچھلے 7 سالوں میں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی یہی بات بولی، آپ نے ذرا برابر بھی 7 سالوں میں کوئی کام کیا ہوتا تو یقین جانیں کہ جو مہاجر قوم ہے وہ آپ کو اپنے سر کا تاج بناتے، آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے گلیوں، بازاروں، چوباروں میں لے کے پھرتے۔ لیکن افسوس کہ آپ نے 7 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ کس منہ سے جو ہے جواب دے رہے ہیں؟ اور آپ جواب بھی دے رہے ہیں تو اس شخص کا جواب دے رہے ہیں کہ جس کے گھر سے آپ نے دستبرداری خوشی خوشی قبول کی، اور جس کے گھر کو آگ لگایا گیا تو آپ لوگوں نے ایک مذمتی بیان بھی نہیں دیا۔ تو یہ باتیں نا عام عوام میں ہو رہی ہیں، یہ عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے الطاف حسین کا نام بیچنے کے دوسری کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، الیکشن کا جب سینیری ہوتا ہے، الیکشن قریب آتا ہے تو گہما گہمی بڑھتی ہے، اور جس طرح سے ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں، تیز و تند جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے،
तेज़ व तंज जो है एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, हर जगह होता है। ये जमहूरियत की एक खूबसूरती है कि बातें होती हैं और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये सारी जमातें आपस में मिलके बैठ जाती हैं। नाज़रीन, इलेक्शन का जब सिनेरियो होता है, इलेक्शन करीब आता है तो गहमा गहमी बढ़ती है और जिस तरह से हम माजी में देखते आए हैं, तेज़ व तंज जुमलों का तबादला होता है। तेज़ व तंज जो है एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, हर जगह होता है। ये जमहूरियत की एक खूबसूरती है कि बातें होती हैं और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये सारी जमातें आपस में मिलके बैठ जाती हैं। जो सियासी जमातें हैं, चाट मसाला डालकर जो MQM पाकिस्तान पर तंज और तंज के नश्तर चला रहे हैं और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि जो मीडिया के नुमाइंदे वहाँ होते हैं वो बाकायदा जो है हंसने की उनकी आवाज़ें आ रही हैं, महफिल पूरी ज़ाफ़रानी हो रही है। कादिर पटेल साहब ने जो कहा, वक़ार मेहदी ने जो कहा, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा है। लेकिन आप इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि खूब मिर्चें डाल के, चाट मसाला डाल के बड़े मज़े ले के इन बातों को, इन बयानात को बयान किया गया, जिसको सुन के वहाँ मौजूद तमाम लोग बाकायदा हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो ये ऐसा मौका क्यों आया, इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की वो वीडियो कहाँ ले आया ये शख्स, हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की पाकिस्तान आमद पर रोते हुए ये वीडियो देखी होगी। फिर एक और वीडियो आई जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि हम महाजिर नाम दफन करने आए हैं। और तो और हद हो गई इस बयान से कि MQM बिकाऊ जमात है, जो ज़्यादा बोली दे MQM वो कीमत वसूल कर लेती है। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है जिस पे आज वो तिल मिला रहे हैं। इसी बयान की रोशनी में ही जो भी कुछ कहा हाफिज़ नईम साहब ने, वो मुस्तफ़ा कमाल की ही पैरोडी है। मज़ीद सोने पे सुहागा कि आपके बयान ने मोहर सबत कर दी कि MQM पाकिस्तान जो है इसका साइन है बत्ता लेना। इन बातों से तो सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब को जिस मिशन पे दोबारा पाकिस्तान लाया गया था वो महाजिर नाम को दफन करना, मगर वो काम PSP में रहते हुए तो ना हो सका। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए उनको PSP से निकाल कर MQM PK में मर्ज किया गया, जिसके प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ा कमाल साहब इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं जिनकी बुनियाद पर दीगर जमातों को भी बोलने का मौका मिल रहा है। और वो मुस्तफ़ा कमाल के अल्फाज को अपने अंदाज में मिर्च मसाला लगाकर MQM PK पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल के बयानात, इंटरव्यू, तो दूसरी तरफ हमारे इदारों और अदलिया की मुजरिमाना खामोशी अवामी हलकों में बेचैनी पैदा कर रही है कि एक शख्स मीडिया पर चकाचौंध रोशनी में बयान दे रहा है कि इसे कन्फर्म पता है कि कौन डॉक्टर इमरान फारूक अज़ीम अहमद तारिक का कातिल है। इसकी जमात की शनाख्त है भत्ता लेना। और तो और अगर ये साहब नहीं होते तो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम के बैनर लग चुके होते। तो क्या दिक्कत है हमारे तहकीकाती इदारों, अदलिया, रियासत के मुअज़्ज़िज़ साहिबों को? क्यों उन साहब की यानी मुस्तफ़ा कमाल की मदद लेकर शफ़ाफ़ तहकीक करके डॉक्टर इमरान फारूक अज़ीम अहमद तारिक के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया गया अब तक? क्या वजह है कि भत्ताखोरों को आज भी आज़ाद छोड़ा हुआ है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब बता चुके हैं कि इनकी जमात जो है उसकी शनाख्त है भत्ता लेना? अब तक क्या वजह है कि भत्ताखोरों को आज भी आज़ाद छोड़ा हुआ है? मुस्तफ़ा कमाल ने अस खुद क्यों अब तक पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के सामने पेश नहीं हुए? क्यों बेगुनाह कत्ल देखते रहे, इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते रहे? कहाँ गया था इस वक्त उनका ज़मीर जब बेवा इमरान फ़ारूक और इसके यतीम बच्चे, अज़ीम अहमद तारिक की बेवा और उनके यतीम बच्चे रोते बिलखते सिसकते रहे? अब अचानक ऐसा क्या हो गया? चले, सुबह का भूला शाम घर लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते। हमारे मुक़्तदर असरो रसूख रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन क्यों मुस्तफ़ा कमाल साहब से अब तक मदद लेकर मुतासरीन को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे? किसने रोका है?
کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے ان لوگوں کو انصاف نہیں دلا رہے، یعنی عظیم احمد طارق کے قاتلوں کو، اور یعنی کہ عظیم احمد طارق کی فیملی کو اور دیگر بہت سارے لوگوں کی فیملیز کو جن کو بھتے کے ذریعے لوٹا گیا، ڈاکٹر عمران فاروق کی جو بیوہ ہیں ان کے بچوں کو کیوں نہیں انصاف دلوا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور کیوں اسی دن مصطفیٰ کمال صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا جس دن عمران فاروق کا قتل ہوا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ اس میں کون شامل ہے؟ کیوں یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس نہیں گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں سارے شواہد ان کو پیش کیے؟ بہرحال ناظرین، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہر باشعور کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہیں۔ آگے چلیں گے۔ میرا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے سابق ایم این اے ایم کیو ایم جناب مزمل قریشی کے حوالے سے کہ انہوں نے پی 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 جوائن کر لی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی دور کر دوں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مزمل قریشی ایم کیو ایم الطاف حسین کے ایم این اے ضرور تھے، لیکن کبھی بھی رابطہ کمیٹی بلکہ ایم کیو ایم 90 سمیت کسی بھی تنظیمی ڈھانچے میں ان کا کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا، کبھی وہ تنظیمی ڈھانچے کا حصہ نہیں رہے، وہ کارکن کی حیثیت سے تھے اور پھر ان کا نام جو ہے وہ منتخب ہوا ایم این اے کے لیے اور وہ ایم این اے منتخب ہوئے الطاف حسین کے زمانے میں۔ اچھا، جب 2016 میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب 2016 میں ایم کیو ایم کے اوپر برا وقت آیا، الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگی، تو مزمل قریشی نے فوری طور پہ یعنی 2016 میں فوری طور پر ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے پی ایس پی میں چلے گئے۔ میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مزمل قریشی ایم کیو ایم سے پی پی میں نہیں گئے ہیں، مزمل قریشی پی ایس پی سے پیپلز پارٹی میں گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب پی ایس پی آئی تھی مائنس الطاف حسین کے بعد، تو یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک وکٹ گر گئی اور دوسری وکٹ گر گئی، تو یہ وہی مکافات عمل ہے کہ پی ایس پی میں جانے والا ایک سابق ایم این اے اور اب وہ چلا گیا پیپلز پارٹی میں، تو یہ ایک وکٹ گری ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اور جو 3-4 نام لیے جا رہے ہیں، خواجہ سہیل ہیں، سیف یار خان ہیں، تو یہ لوگ ایم کیو ایم میں تھے لیکن کافی عرصے سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، کچھ ان کے اختلافات تھے، لوگ گھر بیٹھ گئے تھے اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو سیاست کرنے کا شوق ہے یا ان سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرو، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی تو کوئی حیثیت ہے نہیں اور اتنا کوئی یہ لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ کے حوالے سے فائدہ پہنچائیں گے۔ ان کا کوئی حلقہ ایسا ہے نہیں کہ اگر ان کو وہاں سے ٹکٹ دے دیا جائے تو یہ وہاں سے جیت جائیں گے۔ بہرحال کچھ لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے شیلٹر لیتے ہیں کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے جس سے ہماری جان کو یا ہمارے مال کو نقصان پہنچے، تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے سیاسی جماعتوں میں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہرحال جس کی بھی اپنی کوئی مرضی ہے وہ کیوں گئے پیپلز پارٹی میں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگلا جو میرا ٹاپک ہے، جھنگ میں نون لیگ کے مقامی رہنما کی درگت۔ ایک ویڈیو آئی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو سب لوگ بری طرح زد و کوب کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو جو ہے میں معمولی سا اس کا پورشن چند سیکنڈ کا آپ کو موبائل پہ دکھا دیتی ہوں، کیونکہ اس ویڈیو میں جو کچھ ایسا ہے آگے جا کے وہ میرے خیال سے دکھانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کا چند سیکنڈ کا کلپ دیکھیے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے خبر شیئر کرتی ہوں۔ خبر کے حوالے سے میں نے چند سیکنڈ کا آپ کو ایک کلپ دکھایا۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ پنجاب کا علاقہ ہے جھنگ، جس میں نون لیگ کے مقامی عہدیدار مہر محمد افضل بھروانہ ووٹ مانگنے کے لیے اپنی الیکشن مہم کے لیے عوام سے ملنے گئے۔ عوام نے انکار کیا تو افضل بھروانہ نے عوام کو گالیاں دے کر کہا کہ کتوں ہماری بات ہو گئی ہے، تم ووٹ نہ بھی دو تو جیت جائیں گے، جس پر عوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے نون لیگ کے رہنما محمد افضل بھروانہ کی جو ہے طبیعت سے دھلائی کر دی اور ان کو زد و کوب کیا۔ بہرحال یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ افضل بھروانہ صاحب کو بھی
عوام کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی، برے الفاظ سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عوام کو بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے احتجاج کر لیتے کہ آپ ہمارے علاقے سے چلے جائیں، آپ ہمارے علاقے میں آئندہ نظر نہیں آئیے گا، یا سمپل کہہ دیتے کہ آپ کچھ بھی کر لو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے گالیاں دیں اور پھر عوام نے جو اس پہ رد عمل دکھایا ہے، جس طرح سے ان کی کیا کہنا چاہیے ان پہ تشدد کیا ہے، اور بڑی خراب سی یہ ویڈیو ہے جو اچھی روایت نہیں ہے۔ عوام کو بھی جو ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اور جو سیاسی رہنما ہیں، اگر آپ عوامی رہنما کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ عوامی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کیجئے، اپنے مخالفین کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ اگر وہاں کے عوام نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ ہنس کے مسکرا کے خدا حافظ کہہ کے وہاں سے اپنی عزت بچا کے چلے جاتے، نہ کہ آپ نے وہاں سے عوام سے جو ہے اتنی آپ کی درگت بنی، اور آج جو ہے وہ ویڈیو پورے شہر میں وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین، میرے یہ کچھ تجزیات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو آج ایم کیو ایم پاکستان کا تمسخر اڑا رہی ہیں، اس کی میں نے بنیادی وجہ بھی بتائی کہ اس کے پیچھے کس کے وہ بیانات ہیں، کس کی وہ ویڈیوز ہیں، اور ایک ریزن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پی ایس پی میں مصطفیٰ کمال صاحب مہاجر نام کو دفن نہ کر سکے، تو مشن لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر خود اپنی پارٹی کو اپنے منہ سے بدنام کر رہے ہیں، اور جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تو باہر والے تو آپ کو کچھ بھی کہیں تو وہ سب چلتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی حفاظت خود کی جاتی ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، لیکن جو لوگ بغیر کسی سوچ سمجھ کے بولتے رہتے ہیں تو پھر اسی طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ناظرین، ولاگ کے اختتام پر آخر میں ایک بار پھر آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اپنی اس بہن کا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔